कोई महरम नहीं मिलता जहां में। हम सब की तरफ से आपकी खिदमत में सलाम पहुंचे। हम एक दिन तहरीर के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। कोई हमसे पूछ रहा था कि जो तहरीर है इसको आप किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, कि एक तहरीर सहाफ़त की होती है और एक तहरीर अदब की होती है, और उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं उनसे यही अर्ज़ कर रहा था कि सहाफ़त की तहरीर एक वक़ाए निगार की तहरीर होती है। वो जो वाक़यात देखता है उन्हीं के साथ को देख परख के एक फ्रेमवर्क में मौजूद करके लिखता है, और वो सच के पीछे और तहक़ीक़ के पीछे जाने की पूरी कोशिश करता है और सही करता है, और उन वाक़यात को जो गुज़रे हैं, वो वाक़यात जो आने वाले हैं और जिसके बारे में वो इन हाल के वाक़यात से अंदाज़ा लगाता है, वो सहाफ़त की तहरीर कहलाती है। और जो अदीब होता है वो इस हकीकत से एक रम्ज़ तलाश करता है, एक मुख्तलिफ़ हकीकत की तरफ जाता है, जिसे आप सेपरेट रियलिटी कहते हैं। एक रियलिटी तो वो है जो आप ज़िंदगी में हर रोज़ मुलाहिज़ा करते हैं, लेकिन एक रियलिटी, एक हकीकत वो है जिसको एक साहिब नज़र या साहिब बसीरत आदमी इसकी तह तक पहुंचकर तलाश करता है। मसलन दरख्तों के फल जब पकते हैं और पकने के बाद आखिरी मरहले को पहुंचते हैं तो शाखों से टूटकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। और ये एक दुनिया भर के सारे मुल्कों में, सारे इलाक़ों में, सारी जगहों पर एक तयशुदा मामला है कि अशजार फलों को जब वो पक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। ये एक हकीकत है। लेकिन जब न्यूटन एक बेंच के ऊपर बैठकर अपने कोट के कॉलर खड़े करके उस फल को जो पक चुका है गिरते हुए देखता है, तो वो एक सेपरेट रियलिटी बयान करता है, और वो कहता है कि इसकी वजह ग्रेविटी है। अदीब भी इस रम्ज़ को तलाश करने की कोशिश करता है जो ऐन हकीकत में मौजूद नहीं होती। आपसे ये बात करते हुए मुझे एक बहुत देर का पढ़ा हुआ वाक़या याद आया, जो शायद हम सबको ये बात समझने में मदद दे। हमारे यहाँ गोलरा शरीफ में पीर मेहर अली शाह थे। उनके नाम से आप सब वाकिफ़ हैं। उनके साहबजादे थे ग़ुलाम मुहीउद्दीन साहब, जिनको उर्फ़ आम में लोग बाबूजी कहते थे। वो बाबूजी के नाम से जाने जाते थे। इनको कोई अपनी तबे इल्मी के इजहार का इतना चाव नहीं था। मुझे उनकी खिदमत में हाज़िरी देने की बड़ी आरज़ू थी। एक दफ़ा बड़ी कोशिश करके मैं गोलरा शरीफ पहुंचा। दोपहर का वक्त था। मैंने कहा कि बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो सो रहे हैं, लेकिन चूँकि आप लाहौर से आए हैं इसलिए इनको जगा देते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। मेरा मिलना ना मिलना कोई इतनी अहमियत नहीं रखता। इनका सोना वो बहुत ही बड़ी अहमियत रखता है। चुनाचे मैं उनसे मिल नहीं सका और ये हसरत मेरे दिल में ही रही। बाबूजी जब बहुत छोटे थे, बिल्कुल बच्चे थे, आपने अगर गोलरा शरीफ देखा हो और उसके करीब से गुज़रे हों, जो इस्लामाबाद वाले हैं वो तो रोज़ ही गुज़रते हैं, तो आप देखेंगे कि बस्ती के ऐन साथ साथ एक रेलवे लाइन है। गाड़ी बस्ती के करीब से गुज़रती है, यानी गोलरा शरीफ का और ट्रेन का एक बड़ा गहरा रिश्ता है। गाड़ी जब गुज़रती थी तो बाबूजी उस गाड़ी को देखकर बहुत खुश होते थे। बहुत छोटे थे ना, तो वो गाड़ी की मोहब्बत में मुब्तला हो गए। ऐसी गहरी मोहब्बत में मुब्तला हुए कि दुनिया माफ़ी का कोई होश ही नहीं रहा। वो गाड़ी के इश्क में ही मुब्तला हो गए थे और उसे देखते थे। जब उन्होंने देखा कि इसको एक अंग्रेज़ चला रहा है, पीछे जो झंडी हिलाने वाला है वो भी अंग्रेज़ है, और जब वो झंडी हिलाता है तो गाड़ी विसल देती है और पिंडी की तरफ रवाना होती है। बाबूजी पहले तो खड़े होकर हाथ हिलाते थे और गाड़ी गुजरती थी। जब इस छोटे बच्चे का, इस मासूम का हाथ हिलाना और हर रोज़ उस गाड़ी में इस्तगराक देखा, तो जो ड्राइवर था वो भी जवाब में हाथ हिलाने लगा। अंग्रेज़ में ये बड़ी खूबी है और आज भी है। फिर उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा डंडा लिया और उसके ऊपर ग्रीन कपड़ा बांध के उसकी झंडी बनाई, और जैसे रेलवे स्टेशन पर झंडी लहराकर गाड़ी के निकास की इजाज़त देते ना, ये बच्चा भी वहाँ खड़ा होकर ग्रीन झंडी हिलाता था और वो गाड़ी जाती थी। कुछ दिन तो ये खेल रहा। फिर उसके बाद जब वो ग्रीन झंडी हिलाते थे तो ड्राइवर विसल देता था कि यस सर, आपका ऑर्डर भी हमने तस्लीम किया और हम गुज़र रहे हैं। वो झंडी हिलाते रहे। ग्रीन झंडी के साथ गाड़ी वहाँ से गुज़रती रही। फिर उनके रेलवे स्टेशन पर जाने के बाद पता चला कि एक चीज़ सिग्नल भी होती है, और जब सिग्नल डाउन होता है तो गाड़ी गुज़रती है,
اور جب اپ ہوتا ہے تو گاڑی نہیں گزرتی۔ چنانچہ انہوں نے لکڑیاں وکڑیاں جوڑ کے اپنے مریدوں سے کہلوا کر رسیاں ٹاکیاں لے کر ایک لکڑی کا بڑا سگنل بنایا اور اس کو گھر کے کوٹھے کے اوپر لگا دیا، اور انہوں نے تناؤ باندھ دی۔ اب جب گاڑی کے آنے کا وقت ہوتا تو وہ رسی ڈھیلی کر دیتے تھے، سگنل ڈاؤن ہو جاتا تھا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اور وسل دیتی ہوئی وہاں سے گزر جاتی تھی۔ اس چیز نے ان کو بڑا مشکل میں ڈال دیا اور ٹائم کا پابند بنا دیا، کیونکہ بھائی ظاہر ہے کہ گاڑی تو وقت پہ گزرتی ہے، اور ان کو رات کو جاگنے پر بھی معمور کر دیا، کیونکہ رات کو بھی جاگنا پڑتا تھا، تو پھر گاڑی ان کا سگنل ریسیو کر کے گزرتی تھی۔ تو ایک دفعہ شام کے وقت جب وہ کھیل رہے تھے تو وہ بھول گئے اور سگنل اپ رہ گیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ کھیلتے رہے، تو وہ جب انگریز نے سگنل اپ دیکھا تو گاڑی اس نے روک دی کہ سگنل اپ ہے، میں کیسے گزر سکتا ہوں، اور اس نے بڑی وسل دی، اور جب اس نے وسلیں دیں تو یہ اپنا کھیل چھوڑ کر بھاگے اور جا کر سگنل کو ڈاؤن کیا، اور گاڑی چھکا چھک دوڑنے لگی۔ جب تک یہ سگنل ڈاؤن نہیں کرتے تھے، وہ ان کی محبت میں مبتلا صاحب جو تھا وہ ان کو ایسے ہی جواب دیتا تھا جیسے کہ ایک ڈرائیور کو اپنے سگنل مین کا جواب دینا چاہیے، اور وہ اس کے عشق میں مسلسل مبتلا چلے جاتے رہے۔ جو مرید حضرات پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس آتے تھے اور صاحبزادہ کو دیکھتے تھے، ان میں گوالیار کے کوئی صاحب بھی تھے، نام تو مجھے ان کا یاد نہیں کیونکہ بڑی دیر کی بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ صاحبزادے آپ اس کالے کلوٹے انجن کے عشق میں کیوں مبتلا ہیں؟ انہوں نے کہا میں 4 وجوہات کی بنا پر اس کے عشق میں مبتلا ہوں، اور ان 4 وجوہات کی وجہ سے مجھے انجن بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ صاحب انہوں نے تو ایک فلسفہ نکالا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات یہ کہ یہ آگ کھاتا ہے، انگارے ہضم کرتا ہے، اپنی جان پر دکھ سہتا ہے، اور یہ دکھ سہ کر جس منزل کا تہیہ کرتا ہے اس کی طرف جاتا ہے۔ دوسرے یہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ یہ جس منزل کا ارادہ کرتا ہے اس پر پہنچ کر ہی دم لیتا ہے۔ اب اگر اس نے یہ تہیہ کیا ہے کہ میں سمرسٹا جاؤں گا تو کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی۔ اور تیسری صفت یہ ہے، اور سب سے پیاری بھی، کہ جس نے مجھ سے اس عشق میں مبتلا کیا کہ یہ 1st کلاس کے ڈبے کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور 3rd کلاس کے ڈبے کو بھی، اور گندی بوگی کو بھی لے کر چلتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ تو یہاں رہ، میں تو 1st کلاس کے ڈبے کے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم کا مالک ہے، نہ 1 انچ ادھر جاتا ہے نہ 1 انچ ادھر جاتا ہے۔ جو راستہ اس نے طے کر لیا ہے اس کے اوپر چلتا ہے۔ اب انجن تو ہم سب نے دیکھا ہے، لیکن جو سیپریٹ ریالٹی اس نوجوان لڑکے نے اس کی بیان کی ہے وہ ایک اور ریالٹی ہے۔ تو یہ ریالٹی جو ہے ہم لکھنے والے چھوٹے بڑے درجے کے اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک حقیقت تو یہ ہے جو ہمارے سامنے چلی آ رہی ہے، اور ایک حقیقت وہ ہے جو کہیں اور پوشیدہ ہے۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس یہ بات مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جیسے معلوم کی دنیا ہے ایسے ہی نامعلوم کی دنیا بھی ہے، اور جو اس کو تسلیم نہیں کرتا اس کی سوچ بڑی محدود ہو جاتی ہے، کیونکہ لامعلوم کی دنیا پھیل جاتی ہے، اور جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ قلیلہ، یعنی تھوڑا سا دیا ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کا سیپریٹ ریالٹی سے جس کا کہ میں کہہ رہا ہوں کوئی ایسا قریب کا تعلق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی میں آپ کو تسلیم و رضا کی خو ڈال کے کچھ ایسے خفیہ راز بھی بتا دیتا ہوں جو میری ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک لکھنے والا ہوں، جیسا کیسا بھی ہوں، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں، اس میں ایسی کوئی فخر کی بات نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اسے محسوس کرتا ہے کہ شاید مجھ سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ مجھے ایک دن خیال آیا اور میں نے سوچا کہ میں لکھنے والے کی حیثیت سے براڈ کاسٹر کے انداز سے کچھ تھوڑا سا معروف آدمی ہو گیا ہوں، اور لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں کتنا معروف ہو گیا ہوں اور لوگ مجھے کتنا جانتے ہیں۔ تو میں نے اس کا ٹیسٹ نکالا، میں نے ایک کارڈ لیا خالی، اور میں نے اس کے اوپر لکھا کہ محترمی جناب اشفاق صاحب، آپ سے ملنے کو بڑا دل چاہتا تھا، اللہ کرے آپ سے ملنے کا کبھی کوئی موقع ملے، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے اپنے فینس وغیرہ کو خط لکھے جاتے ہیں نا، ویسے ہی میں نے بھی لکھا۔ تو اب جو میں نے ایڈریس لکھا تو وہ یہ تھا کہ اشفاق صاحب،
مشہور ڈرامہ نویس، لاہور۔ باقی ڈیٹیلز نہیں دی، یہ لکھ کر میں نے اس کو سپرد ڈاک کر دیا۔ تو وہ تقریباً 3 دن کے بعد مختلف مہریں لگا ہوا مجھے ملا۔ اس میں بہاولپور کی مہر بھی تھی، رحیم یار خان کی بھی تھی، اور مختلف جگہوں کی تھی۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یا اللہ، یہ بڑے کمال کی بات ہے، اور میں ماشاءاللہ کافی معروف آدمی ہوں، 3 دن کے بعد ملا، لیکن ملا تو صحیح۔ اب اتفاق دیکھیے، اور قدرت کی ایک ریالٹی کو اجاگر کرنے کا ایک انداز ملاحظہ فرمائیے۔ تقریباً 1 مہینے بعد، 15 یا 20 دنوں کے بعد، مجھے ایک لفافہ ملا، بڑا اچھا سا، خوبصورت سا، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اشفاق احمد بکواسی براڈ کاسٹر کو ملے۔ اس پر نہ لاہور لکھا تھا اور نہ میرے گلی محلے کا نام۔ اس کے اوپر صبح 9:30 بجے کی راول پنڈی کی مہر تھی، اور شام 4:30 کی اس کی ڈیلیوری کی مہر تھی، یعنی اسی دن وہ مجھے مل گیا۔ یعنی بظاہر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن میں کبھی کبھی رمز کے انداز میں سوچتا ہوں کہ جب رمزیں واضح ہونے لگتی ہیں تو کئی طریقوں سے عجیب انداز سے کھلتی ہیں۔ تو لکھنے والوں کے لیے، اور غور کرنے والوں اور محسوس کرنے والوں کے لیے، اس سیپریٹ ریالٹی کی طرف نگاہ کرنا اور نگاہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اس ریالٹی کو، اس مختلف حقیقت کو جان کر پھر اپنے لوگوں کے قریب آ سکتے ہیں۔ جو لوگ صرف ایک ہی حقیقت کے مارے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ہی لائن پر چل سکتے ہیں۔ ان کو کبھی ان لوگوں کی تکالیف کا اندازہ نہیں ہو سکتا جن کی تکالیف ان سے مختلف ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اپنے جیسی تکالیف ہوں تو ان کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ چونکہ ابھی تحریر کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لیکن ہمارے زاویہ میں ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور ہم اس پر ہر ایک زاویے سے، ایک اور اینگل سے غور کرتے رہیں گے۔ یہ تو تھی میری بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی اور آپ کے سامنے پیش کر دی، لیکن اب میرا بھی ایک مسئلہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور اسے آپ حل کریں گے۔ کوئی ایسا پیچیدہ تو نہیں ہے، لیکن اکثر مختلف مقامات پر، مختلف اوقات میں وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو گھیرے میں لیے ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں خاص طور پر اس بات کا اعادہ کرتی ہیں کہ اس دنیا میں مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکا، اور افسوس کہ کسی نے میری حقیقت کو نہیں جانا۔ آپ کی اردو شاعری بھی اس سے بھری پڑی ہے۔ کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں، مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان میں۔ لوگوں کو یہ شکایت عام ہے کہ میرے دل کو کوئی نہیں سمجھتا۔ تو یہ فرمائیے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیا واقعی آدمی دوسرے آدمی کو نہیں سمجھتا؟ کیا واقعی نہ سمجھے جانے والے انسان کے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے کہ جسے دوسرا آدمی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا؟ کیا واقعی نہ سمجھے جانے والے انسان کا وجود اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر وقت روتا پھرتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ حاضرین میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، اشفاق صاحب، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے شاعروں کا حوالہ نہ دیا ہوتا تو میں بڑی سخت بات کرتا، لیکن آپ نے شاعری کا حوالہ دیا تو مجھے نسبتاً نرم رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ بات یہ ہے کہ جب آدمی گمراہ ہو تو دوسروں کو بھی جہالت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور ان کو اپنی ہی نظروں میں چڑھا دیتا ہے، اور وہ اپنی نظروں میں چڑھے چلے جاتے ہیں اور دنیا کی نگاہوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ اپنی نگاہ میں خود ہی چڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، مگر دنیا ہمیں نہیں سمجھ پائی۔ یہ ان کی ایک بہت عجیب سی صورتحال ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ اختر عباس کیا سمجھتے ہیں؟ یہ رویہ درست ہے؟ اختر عباس جواب دیتے ہیں، سر بات یہ ہے کہ توجہ طلبی کا سارا مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، ہمارا مشاہدہ زیادہ تیز ہے، اور اسے شیئر کرنے والے لوگ زیادہ ہونے چاہیے، کیونکہ لوگ ان سے شیئر نہیں کرتے، ان سے پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر وہ شکوے سے بھرے ہوئے بولتے ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، ویسے یہ گلہ بڑا عام ہے اختر عباس صاحب۔ اختر عباس جواب دیتے ہیں، لیکن سر یہ گلہ بیجا ہے، میری اپنی فیلنگ یہ ہے، یہ بیجا ہے، اس پر اس طرح سے اصرار کرنا نہیں چاہیے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ خالد صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خالد صاحب جواب دیتے ہیں، سر میرا خیال ہے کہ جب ایک فرد اپنے مفادات کے مطابق سوسائٹی میں
عمل کرنا چاہتا ہے اور سامنے والے افراد اپنے مفادات کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں، اور جب دونوں کے مفادات میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو جو ہارتا ہے یا جس کے مفادات ضرورت کے مطابق پورے نہیں ہو پاتے تو وہ شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں ایسے آدمی کی اپنی پرسنالٹی میں کمی ہوتی ہے، وہ صحیح طور پر سمجھا نہیں پاتے یا اس کی پرسنالٹی واضح نہیں ہو پاتی، تو وہ اس کا گلہ عوام الناس سے کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، آپ لوگوں نے کبھی اپنی ذاتی زندگی میں ایسا اعلان کیا ہے؟ سامعین میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، اشفاق صاحب ہوتا ہے اکثر، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہر بندے کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے، ایسا موڑ آتا ہے کہ جب وہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو وہ سمجھا نہیں پاتا، لیکن جب وہ ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو وہ خود ہی ریئلائز کرتا ہے کہ اس میں میری ہی خامی تھی، تب وہ بندہ خود ہی منصف ہوتا ہے۔ لیکن ایموشنل ہونے کی صورت میں وہ دوسروں کو بلیم دیتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن میرا مشاہدہ ہے کہ اس میں ضروری نہیں کہ ان میں پڑھے لکھے لوگ ہی شامل ہوں، وہ خواتین جو بہت تعلیم یافتہ نہیں ہوتی وہ بھی یہ شکایت کرتی ہیں اپنی پڑوسنوں سے کہ مجھے کوئی سمجھنے والا ہی نہیں ہے، تو وہ جذباتی ہوتی ہیں نا، اس لیے ایسا سوچتی ہیں۔ لیکن اشفاق صاحب، ہم سب کا جو اینگل ہے وہ شاید بڑا محدود ہو، آپ کی نظر مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں پر لوگوں پہ زیادہ پڑی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تھوڑا اپنے حوالے سے، اپنے مشاہدے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کو اس کی کیا وجہ لگتی ہے اور اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کا عملاً بھی کوئی فائدہ ہو۔ اشفاق احمد صاحب جواب دیتے ہیں، اختر عباس صاحب میرے ایک استاد تھے جب میں روم میں تھا، ان کا نام تھا انگارٹی، پروفیسر انگارٹی۔ میں ان کی باتیں بیان کرتا رہوں گا، ان کو ہم پروفیسر کہتے تھے، لیکن یہ پروفیسر سے اوپر کا درجہ تھا۔ جب وہ تشریف لاتے تھے تو ہم سارے کے سارے، کسی کے پاؤں میں بوٹ ہے، کوئی ننگے پاؤں ہے، کوئی پنکھے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، سب کھڑے ہو جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ آ گئے ہیں، اٹھو سب، پروفیسر انگارٹی۔ اور وہ تھے اٹلی کے۔ اب ان کی 2 کتابیں آئی ہیں ترجمہ ہو کے، جب کوئی مشکل ہمیں پڑتی تھی تو ہم ان سے اس قسم کے سوال کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کا بہت وسیع مشاہدہ ہے۔ ایک دفعہ ایک پروفیسر کا اس کی بیوی سے بڑا شدید جھگڑا ہو گیا، اور اس میں بہت حد تک وہ خاتون ٹھیک تھی۔ تو جب جھگڑا زیادہ ہوا اور یہ معاملہ اسٹاف روم میں ہمارے پروفیسر کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جھگڑا اپنی جگہ، لیکن تم قوت کے سارے اعضاء جو ہیں ان کو استعمال کیا کرو۔ اور خاتون سے کہنے لگے کہ بی بی، تم صرف آنکھیں استعمال کرتی ہو، پپوٹے استعمال نہیں کرتی، تو جب تک یہ نہیں ہوگا ساتھ، اس وقت تک کام نہیں ہوگا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ زندگی میں مجھے کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اس شخص کو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کمینگیاں اور حماقتیں اور نالائکیاں لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ اسے اللہ کا شکر ادا کر کے سونا چاہیے، اور یہ شکوہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جو میرے ساتھی ہیں وہ بھی شکریہ کی ادائیگی میں میرے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا کرے۔ اللہ حافظ۔